शुरू करूँ जी? आप अटेंटिव हैं बेटे, अपने मोबाइल आप मोबाइल चलने ये ना तेरे मोबाइल के ऊपर जो टोन बजना शुरू हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू शाहीन लीडर्स अकेडमी। Dear students, as you people are going to be a commission officer in Pakistan Air Force as well as in Pakistan Army and Pakistan Navy. This is a collective class for the students who are going to join Pakistan Defence Forces, which are pride for the nation, and the whole Pakistani nations feels a great proud over the performance and the all you can say the performance of our defence forces in the safety and security of motherland. So today's class is all about the qualities of a leader, because an officer is like a leader. He is leading one unit, one battalion, one brigade, one base or one command or overall the force. So the officer must have certain qualities in his personality to meet the certain challenges of the daily life. As he is part and parcel of a military life, and during the military life he has to go through a certain operations, live operations, air, you can say ground operations, certain commando operations, and like so many operations are there which comes in the life of an officer. So officer, either he is from the fighting branch, from the services, or from the medical, from education, from air defense, or from any you can say branch, he must possess certain qualities. So all the students which are sitting in this class, they must look into their personality, either these qualities or you can say merits are available in their personality or not, and either they are applying such qualities in their daily life or not. So today, gentlemen, we will start from the leadership qualities. There are 14 main leadership qualities which must be available in a personality of an officer. So gentlemen, that you are going to be an officer. So first and the foremost thing, that is the planning ability. The planning ability is to have the certain things or the project which has been assigned to you, that you may plan the things well in time before the execution of such project or mission or the assignment which has been assigned to you. मैं इस दौरान उर्दू ज़बान का भी इस्तेमाल करूँगा. अगर मैं थ्रू आउट इंग्लिश में बोलूँ तो हो सकता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से कंसीव न कर सकें, तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह आपको उर्दू में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग एबिलिटी. ये है मनसूबा बंदी करने की सलाहियत. देखिए जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आप एक फोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं, अफसर बनने वाले हैं. आप एक ले मैन हैं, कॉमन मैन हैं, ठीक है. आप एक स्टूडेंट हैं, आपने डेली अपनी जो रूटीन होती है प्लान करनी होती है कि मैंने कॉलेज किस वक्त जाना है, यूनिवर्सिटी किस वक्त जाना है, मैंने दिन का खाना किस वक्त खाना है, मैंने जनाब अपने जो होम असाइनमेंट है उसका टाइम किस वक्त निकालना है, मैंने स्टडीज़ नाइट स्टडीज़ का कैसे मैंने अपने आप को मैनेज करना है, और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स मैन भी हूँ, मैंने शाम को अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी करनी है, और फिर मैं कुछ इंडोर गेम्स भी खेलता हूँ, तो उसके लिए भी मैंने अपनी सारा टाइम मैनेज करना है, प्लान करना है. तो ये सारी आपकी जो एक डेली की रूटीन है, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ चलेगी तो आप कामयाब होंगे. अगर आप उसमें कोई मनसूबाबंदी नहीं करते, है पैदल काम करते हैं, कभी इधर जंप लगाया, कभी उधर जंप लगाया, गैलरी की तरह जनाब, कभी आप एक शाख पे कभी दूसरे शाख पे, तो फिर आपकी आनियाँ जानियाँ देखी जाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं होगी. सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी काम आपको मिल जाता है, कोई भी आपको असाइनमेंट मिलती है डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, आप ये देखें क्या मैं उस डेली मिलने वाली असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को, किसी मिशन को एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. आपको ये देखना चाहिए. ये बेसिक चीज़ है. आप घर से निकलते हैं, चीज़ें प्लान करते हैं, ये नहीं कि आप गाड़ी में बैठ गए फिर उसके बाद प्लान करेंगे. फिर तो मेरे ख्याल में भाई आपने कहीं जाना लाहौर है तो फिर पहुँचे आप कहीं पेशावर होंगे. प्लान जो कुछ नहीं किया, आपको कोई पता ही नहीं है, आपने कोई मनसूबाबंदी ही नहीं बनाई है, आपने रात को सोचे नहीं है, एक दो दिन एक हफ्ता पहले आपने उस प्रोजेक्ट पे सोचा ही नहीं है. जब आप उस प्रोजेक्ट पे सोचेंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, तो आप किसी सूरत में भी आप उस अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते, अपने मकसद को कभी भी नहीं पा सकते. तो ये जो प्लानिंग एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर जो एक काम करने की जो मनसूबाबंदी है, उसकी जो सलाहियतें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Either you are the junior leaders or you are the commission officer, whosoever are,
آپ کو ہر چیز پلان کرنا ہوگی، پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ کے سینئرس، آپ کے کمانڈرز آپ کو اسائنمنٹ دیں گے، آپ کو ٹاسک دیں گے، آپ کو سرٹن ڈیوٹیز دیں گے، تو آپ نے ان کو باقاعدہ سے ٹائم سے پہلے پلان کر لینا ہے، تاکہ آپ پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ جو دیا گیا ٹاسک ہے اس کو ود ان دی اسپیسیفک ٹائم اینڈ اویلیبل ریسورسز آپ اس کو اچھے طریقے سے سکسیزفلی کامیابی کے ساتھ ہمکنار کر سکیں. تو یہ بہت ضروری حصہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آفیسر کو ہی اچھی پلاننگ ایبلٹی رکھنی چاہیے، ایک کامن مین، لے مین کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلاننگ ایبلٹی کا اس کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چیزیں آپ پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اگر آپ چیزیں پلان نہیں کریں گے تو آپ اس پروجیکٹ کو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو پلاننگ ایبلٹی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا کرنا انتہائی ضروری ہے. آگے ہم موو کرتے ہیں کرج. کرج کو اگر اردو زبان میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں جرت، ہمت، حوصلہ. آپ کے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہیے کام کرنے کا. پروجیکٹ آپ کو بڑا مل گیا، بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، کئی دن کئی رات اس میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا ٹریولنگ بھی انوالو ہے، اس میں فزیکل لاس بھی انوالو ہے، اس میں جناب آپ کا کچھ نہ کوئی ضرور نقصان اس میں ہو سکتا ہے، اس کا یہ خطرہ ہے. لیکن آپ ہمت کریں گے، جرت کو مظاہرہ کریں گے. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں آپ کی ودیت کے اندر موجود ہیں، اگر آپ کی یہ چیزیں آپ کی جبلت کے اندر، انسٹنکٹ کا لفظ ہم اس کے لیے یوز کریں گے، اگر یہ چیزیں آپ کی انسٹنکٹ میں ہیں تو الٹیمیٹلی یو آر ہیونگ اے گریٹ کریج. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، کرج نہیں ہے، تو پھر تو بھائی آپ زیرو ہیں. پھر تو آپ پریشان ہو کے اپنے بیڈ پہ لیٹے رہیں گے اور بس سارا دن سوچتے رہیں گے، کام آپ کوئی بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا کرج جو ہے ایک افسر کے اندر، ایک کامن مین کے اندر کوئی بھی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو جرت ہے، اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ میں کرج نہیں ہے، اگر آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، ہمت، جوش، ولولہ نہیں ہے، تو آپ اس پروجیکٹ کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتے. دیکھیں فورسز جو ہیں یہ ہمت، جرت اور بہادری کا نام ہے. آپ نے اپنے ملک و قوم کی جو ملک و قوم ہے، جو ملت ہے، اس کا آپ نے دفاع کرنا ہے. اور اس کا دفاع ایسے نہیں ہوگا کہ جناب آپ چھپ کے کہیں بیٹھے ہوں گے اور دشمن کو بھی مار دیں گے اور آپ خود بھی بچ جائیں گے. چھپ کے بیٹھنے کے لیے بنکرز ہوتے ہیں، وہ پلاننگ کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنی جان کو قربان کرنے کا جو جذبہ ہے وہ آپ اپنے اندر رکھیں گے تو جرت پیدا ہوگی. اگر آپ بزدل بنیں گے، ڈریں گے، تو بھائی یہ پھر کوئی آپ کام نہیں کر سکیں گے. لائف ویپن کو فیس نہیں کر سکتے، لائف فائرنگ کو فیس نہیں کر سکتے، تو پھر میرے خیال میں آپ کے اندر کرج نہیں ہے. یہ جرت ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت ایک ہمارے چیز ایمان کے اندر شامل کر دی ہے کہ ہم اپنے ملک و قوم کے دفاع میں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں شہیدوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں ہمارے جو درجات ہیں وہ نہ صرف اس دنیا میں چونکہ غازی ہیں تو بھی اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اور جب ہم شہید ہو جاتے ہیں ہمت اور جرت، بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، تو اللہ پاک ہمارے آگے درجات بھی بلند فرماتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ انعامات کے ساتھ نوازتے ہیں. بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے جی، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ کرج والا ہوتا ہے. اور جو مجاہد ہے اور ہماری افواج پاکستان کے جو سولجرز ہیں، جونیئر کمانڈرز ہیں یا کمیشن آفسرز ہیں، وہ ہمت والے ہیں، وہ جرت والے ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے، جب بھی کھائیں گے سینے کے اوپر گولی کھائیں گے، اور ہمیشہ فرام دی فرنٹ وہ لیڈ کرتے ہیں، اور اس لیے پوری قوم کو ان کے اوپر فخر ہے اور یہ ناز ہے. لہٰذا ایک افسر کی شخصیت کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کرج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ کرج نہیں ہے تو اس یہی سمجھیں کہ وہ اپنی جو یونٹ ہے، جو بٹالین ہے، جو اس کے انڈر کمانڈ لوگ ہیں، ان کو وہ اچھی طریقے سے نہ وہ امپریس کر سکے گا، نہ ان کو وہ لیڈ کر سکے گا، اور نہ ہی ایک پروجیکٹ کے ساتھ ان کو کامیاب کر سکے گا. تو لہٰذا ایک افسر کی سلیکشن سے پہلے، اور یہ آپ کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ویل پالشڈ ہونی چاہیے. اور یہ ویسے بھی قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ودیت کر دی جاتی ہیں، آپ کے خمیر کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی خمیر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کو تھوڑا بہت پالش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں ڈرے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں، آپ کورڈ ہیں، تو پھر کرج والی باتیں بھول جائیں، پھر آپ ڈر کے رہیں اور ادھر ہی جناب اپنا وقت گزاریں، پھر یہ ہمت والے اور جرت والے کام آپ سے نہیں ہوں گے. لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو کرج ہے، جو ہمت ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنی چاہیے. جب آپ نکلیں گے، اکیلے نکلیں گے، مشکل حالات کو فیس کریں گے، تو کرج آپ کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے.
جب ڈفرینٹ اسائنمنٹس آپ کریں گے تو یہ ہمت آپ کے اندر آئے گی. اگر ابھی نہیں ہے اپنے آپ کو عادی بنائیں اور چیزوں کو اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو آپ ڈیولپ کریں اپنے انوائرمنٹ کے ذریعے, اپنے جناب جو قوت ارادی ہے اس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو امپروو کریں. انشاءاللہ اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑا سا ویک ایریا بھی ہے تو وہ امپروو ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ISSB کے اندر اور آپ کے جو سلیکشن بورڈز ہیں اور آپ کا جو افسر کا جو کرائٹیریا ہے سلیکشن کا, جب ان چیزوں کو وہاں پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, جج کیا جاتا ہے, تو یہ دیکھیں کرج اس میں ضرور اس کے اوپر وہ انالائز کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, تاکہ ہمیں ایک کرج والا افسر ملے, جرت والا, بہادری والا ملے, تاکہ وہ اپنے یونٹ کے لیے فخر بھی ہو. اور ہمیشہ جب افسر بہادر ہوگا, جب کمانڈر بہادر ہوگا تو اس کی یونٹ اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی, اور اس کے جو انڈر کمانڈ لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اور مقابلہ کریں گے, خواہ وہ زمینی جنگ ہے یا وہ بحری جنگ ہے یا فضائی جنگ ہے. وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ہمیشہ دشمن پہ ٹوٹ پڑیں گے, اور اسی جرت ہمت کی مدد سے, ہمت کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں بھی ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ 2 کوالٹیز تھی جو میں نے ڈسکس کی ہیں. اب ہم تیسری جو کوالٹی ہے وہ ہے ایموشنز, یعنی ایموشنل اسٹیبلٹی, یعنی آپ کے جو جذبات ہیں. آپ بہت جذباتی ہیں, آپ کم جذبات والے ہیں. دیکھیں جہاں تک وطن کے دفاع کی بات ہے وہاں پہ بندے کو جذباتی ہونا چاہیے. اگر آپ وطن کا دفاع ٹھیک ہے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں, اگر وہ ایموشنز آپ کے اندر نہیں ہیں, تو پھر تو بھائی آپ صرف ٹائم پاس کرنے گئے ہیں. لہٰذا یہ جو ایموشنز ہیں آپ کے اندر, جو جذبات ہیں ٹھیک ہے, وہ محبت والے جذبات, وہ قربانی والے, اور وہ جو سیکریفائس دینے والے جذبات ہیں, ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیشہ یہ جذبہ اپنے اندر جمع رکھیں. جب تک کہ یہ جذبہ جمع نہیں رکھیں گے آپ, اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا یہ جو ایموشنز ہیں یہ آپ کے بہترین ہونے چاہیے. ان کے جو ایکسپریشنز ہیں آپ کے, یہ اچھی طریقے سے آپ ان کو ڈسپلے کریں لوگوں کو. اور اپنے جو ایک ایسے جذبات بھی ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, افسر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے جذبات اس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. ٹھیک ہے, بیکاز ہی از دا رول ماڈل فار ہز دا جونیئرز آر ہز باڈی گارڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو کسی معاملے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے 6 سینسز کا کام لیتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہ کسی معاملے میں وہ پرسنل ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی معاملے میں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. لہٰذا بات ہو رہی تھی جذبات کے اوپر, لیکن حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اور وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے لیے جو قربانی کا جذبہ ہے, دس از دی پرائم یو کین سے quality or the leadership quality which must be available in the personality of an officer or the student or the candidate who is going to apply for commission in Pakistan Defence Forces. He must be equipped with this quality. Then ہم موو کرتے ہیں, ڈٹرمینیشن ایک کوالٹی ہے, کوالٹی نمبر 4 ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ڈٹرمینیشن کیا ہے؟ قوت ارادی, کام کرنے کی جو آپ نے ایک دفعہ ٹھان لی ہے نا, آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے, عزم مصمم کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کو سکسیسفل کریں گے. پھر درمیانے میں راستے کی رکاوٹیں ہیں, موسمی حالات ہیں, کچھ اور مسائل ہیں, وہ کبھی بھی آپ کا راستہ روک نہیں پائیں گے. یہ ڈٹرمینیشن ہے, یہ آپ کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ذمہ داری. اگر آپ کہیں کوئی آپ کو کام دے دیا جاتا ہے اور آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ بالکل آپ کو شو کرنی چاہیے, اور پراپرلی آپ چیزوں کو ان کو جو ٹائم کے اوپر کریں, اور جو کام آپ کے ذمہ لگا دیا گیا ہے, جس کام کے لیے آپ کو رسپانسبل کیا گیا ہے, اس کے لیے آپ جواب دہ ہیں اور آپ اس کو مکمل کریں, اور ہر صورت میں مکمل کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ رسپانسبلٹی کا, ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہو سکتے اور آپ ایک اچھے افسر بھی نہیں ہو سکتے, اور کوئی بھی آپ کو لائک نہیں کرے گا. اگر آپ غیر ذمہ داری کا, رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ ڈی گریڈ کر دیے جائیں گے, آپ وہاں پہ نہیں چل سکیں گے, آپ ڈیموٹ ہو جائیں گے, آپ کی نہ پروموشنز ہوں گی. ٹھیک ہے, اور آپ کی ذرا سی بھی ایک ارسپانسبلٹی وہ کسی بہت بڑے حادثے کا وجہ بن سکتی ہے. لہٰذا جو آپ کے سینئر افسرز ہوں گے, جو آپ کے کمانڈرز ہوں گے, وہ آپ کی غیر ذمہ داری کے اوپر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم اگر گھر میں بھی ہیں, ہم کہیں پہ والد صاحب ہمیں کوئی کام دیتے ہیں, بھائی ہمیں کوئی کام دیتا ہے, ٹیچر ہمیں کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, کوئی کام دیتے ہیں, اور اس میں اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہماری بڑی سرزنش ہوتی ہے اور ہمیں بڑا اس کے اوپر سننی پڑتی ہے, کیونکہ ہم خود غیر ذمہ دار ہیں. اگر ہم اس کو رسپانسبلٹی کو ہم فلفل کرتے ہیں تو ہمیں اپریسیشن ملیں گی, ہمارے ٹیچرز, ہمارے انسٹرکٹرز
ہمارے سینئرز، ہمارے کمانڈرز ہمیں اپریشیٹ کریں گے کہ دیکھو یار یہ بہت رسپانسبل آدمی ہے اور کام کو ٹائم پہ مکمل کرتا ہے، ٹائم کا خیال رکھتا ہے، اور جو اس کو کام دیا جائے اس کو کماحق ہی اپنی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ پورا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی انٹیگریٹی. یہ دیکھیں انٹیگریٹی کیا ہے کہ آپ کے جو شخصیت ہے یہ کیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. کیا آپ کی شخصیت کمپرومائزڈ ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کی شخصیت کمپرومائزڈ ہے تو پھر دیکھیں جی آپ کا کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے. انٹیگریٹی کی میننگز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی بندہ آفر دے دیتا ہے، اچھا آپ کام کر دیں، اس کے رسپانس میں ہم آپ کو نا یہ کر دیں گے اور آپ کو ہم یہ بینیفٹ دے دیں گے، یہ چیز دے دیں گے، اور آپ اس کی لالچ میں آ جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے آپ کی پرسنالٹی کمپرومائز ہے. اللہ نہ کرے آپ کسی کل ایک حساس کام کے اوپر، مشن کے اوپر آ جاتے ہیں اور دشمن کہیں آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر آپ کو اٹیک کرتا ہے اور آپ کی انٹیگریٹی وہاں پہ لوز ہو جاتی ہے تو دیکھیں پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے، انٹیگریٹی کبھی بھی کسی بندے کی بھی لوز نہیں ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں الحمدللہ ان کے جتنے بھی آفسرز ہیں، ان کے جو مین ہیں اور ادر رینکس ہیں، وہ کبھی بھی اپنی انٹیگریٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، وہ اپنی گردن تو کٹا دیں گے بٹ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، کسی کی لالچ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، ایسے انٹیگریٹی کا ایک اور مطلب یہ ہے سالمیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، کہ ملک کی سالمیت کی بات آ جاتی ہے جہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی یونٹ کی، آپ کے مین مٹیریل، آپ کی کنٹری، آپ کے ایریا کی سالمیت کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے افسر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی انٹیگریٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. بھلے کوئی اس کو لالچ دے یا کوئی جو بھی کرے وہ کبھی اس لالچ میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ ساری چیزیں باؤنس کر کے اس کے اوپر مارے گا، تاکہ اگر کوئی ایسا بندہ اس کو آفر کرتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے the same person who is offering such illegal things, he will be taken to the task. جس کو بھی آفر کرے گا وہ آگے سے اس کو ایسا جواب دے گا اور اس کے خلاف ایسی کارروائی کرے گا تو زندگی بھر یاد رکھے گا، دوبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا. لہٰذا ہماری جو انٹیگریٹی ہے، we are all the candidates for the, you can say, for the commissioning in Pakistan Defence Forces, especially for Pakistan Air Force, Army and Pakistan Navy. ہماری جو انٹیگریٹی ہے وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. دین ہم دیکھتے ہیں جی 7ویں نمبر پہ پریکٹیکل سینس. پریکٹیکل سینس کیا ہے؟ پریکٹیکل سینس یہ ہے کہ جناب آپ کے اندر جو ایک عملی طور پہ کوئی کام کرنے کا احساس ہے، صلاحیت ہے، وہ ہے یا نہیں. آپ کو کوئی کام کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے سے سن بھی لیتے ہیں اور اپنے جونیئرز کو یا اپنے سبارڈینیٹس کو ایک لمبی سی تقریر بھی کر دیتے ہیں، ان کو جناب بڑا لیکچر بھی جھاڑ دیتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کرتے. صرف دیکھیں سینئر جو ہوتا ہے، جو انسٹرکٹر ہوتا ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دے گا. کوئی بھی کام ہے وہ بتائے گا کہ یہ کام ہے، اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اس کو یہ ساری چیز بدیت کر رکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ سینس ہوتا ہے کام کرنے کا، پریکٹیکلی وہ کام کر سکتا ہے. ویپن کو کس طرح کھولنا ہے، کس طرح جوڑنا ہے، اس کی ہینڈلنگ، اس کی ایمنگ، فائرنگ، ٹھیک ہے، چیلنجنگ، یہ سارے جو پروسیجر ہیں یہ کس طرح کرنے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، سولجر ہے، جس طرح ویپن سولجر کی شان ہے، اس ویپن کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے. ہمارے ایس ایس جیز کے شیر جوان ہیں ماشاءاللہ، جن کو ہر قسم کا ویپن ایک کامن جو سولجر ہے اس کو نہیں سکھائے جاتے، لیکن ہمارے جو اسپیشل سروسز گروپس ہیں ان کو ہر قسم کا دنیا کے اندر استعمال کیا جانے والا ہر قسم کا اسلحہ کھولنا، جوڑنا، ایمنگ، ہولڈنگ، فائرنگ، چیلنجنگ، ایکوریٹ ٹارگیٹنگ، سب کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے وہاں پہ ٹریننگ میں، اور وہ پروو بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے اندر جو پریکٹیکل سینس ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور چیزوں کو عملی طور پہ کر کے وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک عام انسان بھی ہو، خواہ وہ ایک سول آفسر ہو، خواہ وہ ایک گھر کا کوئی فرد ہو، کسی اسکول کی تنظیم کا کوئی حصہ ہو، جب وہ پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی میں بننے والا افسر ہو، اس کے اندر پریکٹیکل سینس کا ہونا ضروری ہے. سمپل زبانی کلامی باتیں، لیکچر جھاڑ دینے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے. پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا، جو اس کو کام اپنا اسائنمنٹ ملے گا اس کو پریکٹیکلی وہ چیزیں ڈسپلے کرے گا، تو لہٰذا اس کا رسپانس بھی اچھا ہوگا. یہ تھی 7 کوالٹیز. اب ہم موو کرتے ہیں 8ویں کوالٹی کے اوپر.
ایک کامن مین ہے, ہی از گوئنگ ٹو بی این آفسر. ایک اسٹوڈنٹ ہے, جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ افسر بننے جا رہے ہیں, تو آپ کے اندر جو انیشیٹو ہے, یعنی کام کرنے میں سبقت لے جانا, سب سے پہلے یس سر وی ول ڈو دس, یس سر آپ ریز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دیٹ آئی ایم دا انیشیٹو سر, آئی ایم دا والنٹیئر, آئی ایم دا والنٹیئر اینڈ آئی کین پرفارم اٹ اینڈ آئی شیل پرفارم اٹ. اس کو کہتے ہیں انیشیٹو. آپ ہمت کر کے اسٹیپ فارورڈ ہوئے, آگے آئے. لہٰذا ایک افسر ہے, اس کے اندر انیشیٹو ہوتا ہے. جب اپنے کمانڈرز کے ساتھ کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انیشیٹو کی جو کوالٹی ہے وہ ہمیشہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ سر دس از دی جاب وچ آئی کین ڈو, دس از دی اسائنمنٹ اور دس از دی پروجیکٹ وچ آئی کین ڈو. تو لہٰذا آپ جب جائیں گے اپنے کمیشننگ ٹیسٹ کے لیے, آپ کی یہ جو انیشیٹو کی کوالٹی ہے, انیشیٹو لینے کی کوالٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ سارے کاموں میں انیشیٹو لے جائیں اور کسی کو کام کرنے کے لیے چھوڑے بھی نہیں, دس آلسو ویری بیڈ. اور یہ بھی نہیں کہ بالکل بیک بینچر ہو جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, انیشیٹو کا نام سن کے پیچھے چلے جاؤ, تو بھائی اس طرح پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ میڈیوکر ہیں, درمیان میں چلنے والے ہیں, یا تھوڑا سا فرنٹ لائن پہ آنے والے ہیں. ہمیشہ لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں, کمانڈرز ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں, آفسرز ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں, بیکاز دے آر دا رول ماڈل فار دیئر جوانس, فار دیئر ینگ ونس, فار دیئر جونیئرز, فار دیئر سبارڈینیٹس, فار دیئر سیلرز, فار دیئر جونیئر کمیشن آفسرز. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا جو انیشیٹو لینے کی جو صلاحیت ہے, جو کوالٹی ہے, یہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو یہی سمجھیں آپ کا ریکمینڈ ہونا بڑا ہی مشکل ہے. 9ویں نمبر پہ جو آ جاتی ہے کوالٹی, دیٹ از سوشل ریلیشنز. ٹھیک ہے, سوشل ریلیشن کہ آپ اپنی یونٹ فیلوز کے ساتھ, آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ کے جو کورس میٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو ایکول رینکس ہیں, آپ کے جو ہم مرتبہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کے اچھے سوشل ریلیشنز ہونے چاہیے. یہ نہ ہو جو آپ ڈنڈا سوٹا لے کے روزانہ آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہو, ایسا کریں گے تو پھر فوراً آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور آپ ادھر رہ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا. لہٰذا آپ کو سوشل بھی ہونا چاہیے. اتنا سوشل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سوشل ہی کام رہ جائے آپ, اور باقی کام کوئی نہیں. مینس کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا, اٹھنا, بیٹھنا, ایٹیکیٹس, مینرز کا مظاہرہ, آپ کی نشستم برخاستم, ٹھیک ہے, یہ ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ, اپنے جونیئرس کے ساتھ, اپنے سینئرس کے ساتھ. آپ کی جو سوشل ریلیشنز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. اور ایک اچھی شخصیت کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس خصوصیت سے وہ بالکل اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ سوشل رہنا ہے, اور وہ ہمیشہ اچھی طریقے سے یہ ساری چیزیں پرفارم کر سکتا ہے. لہٰذا سوشل ریلیشنز والی جو کوالٹی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ سوشل ریلیشنز اچھے رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی پرسنالٹی گروم کرے گی, اور آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل نا چپ رہتے ہیں اور گلومی رہتے ہیں اور اپنا منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو دنیا جان کی خبر نہیں ہے, تو یہی سمجھے کہ یو آر ناٹ اے سینسیبل پرسن. آپ آئیں, ملیں, وارملی ملیں, جہاں شیک ہینڈ کرنا ہے وہاں شیک ہینڈ کریں. ٹھیک ہے, حق کرنا ہے کسی دوست کو کریں, آپ اپنا ان سے ملیں, گپ شپ لگائیں, ان کو وارملی ویلکم کریں. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ آپ چیزیں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, آج کل سوشل ریلیشنز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. یہ تو کورسز میں الاؤ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ہم رہیں گے سوشل ریلیشن کی حد تک. یہ کوالٹی بھی آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے. نمبر 10 جو کوالٹی ہے دیٹ از انفلوئنسنگ ایبلٹی. انفلوئنس, کسی کے اوپر اثر انداز ہو جانا, اس کے اوپر اپنا جادو جگا دینا, اس کے اوپر اپنا جادو کر دینا, اس کو امپریس کر لینا, اس کے اوپر اپنی پوری پرسنالٹی کا پریشر دے دینا. دیٹ از کالڈ انفلوئنسنگ ایبلٹی. کہ جب آپ بات کرتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز, جب آپ کسی کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ کا ایڈریس کرنے کا انداز اتنا زبردست ہے, اتنا اٹریکٹیو ہے, اتنا چارمنگ ہے, اتنا انفلوئنسنگ ہے کہ اگلا بندہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا, اور اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلیں گے, واہ واہ واہ, کیا بات ہے یار, کیا آدمی ہے, کیا افسر ہے, ماشاءاللہ, کیا اس کے اندر کوالٹیز ہیں یار, بہت ہی اچھی کوالٹی ہے, بڑے یار, یہ تو لوگوں کو امپریس کر دیتا ہے. لہٰذا آپ کہیں پہ ظاہر ہے آپ افسر ہیں, آپ نے کہیں جا کے جوانوں کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, کسی پروجیکٹ پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پریکٹیکل ایبلٹی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو آپ انفلوئنس کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی یہ پرسنالٹی کے اندر چیز بدرجہ اتم موجود ہے تو پھر تو آپ کسی کو انفلوئنس کر سکیں گے. اگر آپ خود ہی ڈرو ہیں اور آپ جناب بالکل پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو دنیا جہان کی خبر ہی نہیں ہے, اور جناب آپ گلومی ہیں اور آپ بیمار ذہن کے مالک ہیں, تو پھر تو انفلوئنسنگ جو ایبلٹی ہے یہ تو بیچاری مری ہوئی ہے, ڈیڈ ہے. آپ دیکھیں, اندر جھانک کے دیکھیں, کیا میری باتوں سے, میرے انداز سے, میری پرفارمنس سے باقی لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں.
بور ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، لرن کرتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، انرجیٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو سن کے لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی انفلوئنسنگ ہے. Influencing personality is also the, you can say, very important part and parcel of the personality of the person, especially you people who are the candidate for the commissioning in Pakistan Defence Forces. So you must develop this quality in yourself. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر غیر ضروری پریشر ڈالیں کہ میں یہ کر دوں گا تو میرا یہ ہے تو میرا وہ ہے. دس از ناٹ انفلوئنسنگ ابیلٹی. انفلوئنسنگ ابیلٹی یہ ہے کہ آپ ایک کام ملے، آپ ایک کمانڈر ہیں، آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اتنے اچھے طریقے سے ان کو کمانڈ کریں، اتنے اچھے طریقے سے آپ ان کو لیڈ کریں کہ لوگ امپریس ہوں آپ سے، آپ ان کو انفلوئنس کر لیں. دس از کالڈ انفلوئنسنگ ابیلٹی. نیکسٹ از وی کین سے دیٹ از سیلف کانفیڈنس. اپنے اوپر اعتماد ہونا، خود اعتمادی. پتہ نہیں میں یہ کام کر لوں گا، پتہ نہیں یہ کام ہوگا، پتہ نہیں یہ کام نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ کیسا ہے، کیا مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے. دس از سک پرسنالٹی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، ہی از پیسیمسٹک، ہی از ناٹ آپٹیمسٹک. ہی مسٹ بی آپٹیمسٹک. آپٹیمسٹک ان دا سینس کہ اس کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہونی چاہیے، اچھا سوچے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوپ ہونی چاہیے، اس کے اندر کریج ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، یس آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے گا پتہ نہیں یار یہ ہوگا نہیں ہوگا تو پھر ہی شوڈ ڈائی. اگر یہ اس کے اندر نہیں ہے نا سیلف کانفیڈنس، اگر خود اعتمادی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. یس آئی ایم دا رائٹ مین فار دس جاب اینڈ آئی کین ڈو اٹ. دس از کالڈ سیلف کانفیڈنس. آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے، آپ کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، یس آئی کین ڈو اٹ. ایک کینڈیڈیٹ کے لیے، آئی ایس ایس بی کے کینڈیڈیٹ کے لیے، اور ایک پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی کمیشننگ اور کسی بھی سلیکشن بورڈ کے لیے آپ کے اندر اس سیلف کانفیڈنس کا ہونا ضروری ہے. آپ کی سیلف کانفیڈنس کو ہمیشہ جانچا جائے گا ڈیورنگ یور پرسنالٹی ٹیسٹ، ڈیورنگ یور انڈور اینڈ آؤٹ ڈور. یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایویلیویٹ کی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی شخصیت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. آپ آرٹیفیشل ہیں کیا ہیں، آپ نے ایسے اوپر ملمہ کاری کی ہوئی ہے، اپنے اوپر چیزیں آپ نے چڑھائی ہوئی ہیں، کوٹنگ آپ نے اوپر اوور کوٹنگ اوور لیپنگ کی ہوئی ہے. اگر ایسی پرسنالٹی آپ نے بنانی ہے تو آئی ایس ایس بی کبھی بھی آپ کو نہیں لے گی، کوئی بھی سلیکشن بورڈ آپ کو ریکمینڈ نہیں کرے گا. یہ آپ کی انر کوالٹیز ہیں جو کہ کھل کے سامنے آتی ہیں جب آپ 3-4 دن ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہم پروسیڈ کرتے ہیں فزیکل انڈیورنس. فزیکل انڈیورنس کیا ہے؟ جیسے یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں آپ سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے فزیکل انڈیورنس ایٹ سیریل نمبر 12. سیریل نمبر 12 پہ دیکھیں فزیکل انڈیورنس یہ کیا ہے. آپ کے اندر جو جسمانی صلاحیت ہے، برداشت کتنی ہے آپ نے. آپ کو جناب کہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے روک لیا جائے تو آپ نے چیخنا چلانا اور جناب حال پارے شروع کر دیا. وہ مر گئے تو لٹ گئے تو برباد ہو گئے تو ہولڈ ہو گئے تو اتنے گھنٹے لگ گئے اوپر، تو ٹائم تو یہ تھا تو پیک اپ ہو گیا تو مجھے کیوں روکا گیا تو یہ کیا ہو گیا. تو پھر تو بھائی یہ تو ایسی کامیابی مشکل نہیں ہے. اگر پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، 4 گھنٹے ریکوائرمنٹ ہے یا 40 گھنٹے اور ریکوائرمنٹ ہے، یو شوڈ ڈو اٹ. آپ کے اندر یہ فزیکل انڈیورنس، قوت برداشت، آپ جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی فزیکل ٹاسک دیا جاتا ہے، کوئی رننگ والا کام ہے، کوئی آپ کہیں پہ کرالنگ کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ کسی آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. میں تو تھک گیا ہوں، مجھ سے تو ویپن اٹھایا نہیں جاتا، مجھ سے تو G3 اٹھائی نہیں جاتی، MG103 بہت بھاری ہے، 7 گولیوں کے پٹے بھی لگے، یہ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، یہ کیا میرے اوپر آ گیا. تو پھر یہ تو کامیابی ناممکن ہے. آپریشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا، آپ کے اندر جرت، آپ کے اندر ہمت، آپ کے اندر جذبہ، ٹھیک ہے، ایور ینگ ایور فریش رہیں گے تو جناب آپ فزیکل انڈیورنس کا مظاہرہ کر سکیں گے. اگر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں درد، آپ کے گھٹنوں میں درد، آپ کے کمر میں درد، آپ کے ناک میں، آپ کے کان میں، آپ کے سر میں، تو پھر خاک پروجیکٹ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کی جو فزیکل انڈیورنس ہے، آپ کی رننگ، چن اپ، پش اپ، سٹ اپس، ٹھیک ہے جی، یہ فٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ 10 قدم آپ کو بگایا جائے، سانس آپ کو پھول رہا ہے اور آپ سے کچھ ہو نہیں رہا. یہ فزیکل انڈیورنس نہیں ہے. یو شوڈ بی فزیکلی فٹ. اس لیے ڈیفینس فورسز میں صبح کے ٹائم پہ جناب ہم جب ٹریننگ میں تھے تو ہمیں ہمارے انسٹرکٹر 4 بجے اٹھا دیتے تھے. ٹھیک ہے جی، اٹھو بھائی مارننگ جرک ہے. ہم کہتے تھے یہ مارننگ کا جھٹکا ہے، سب جرک لگاتے ہیں نا، تو اس وقت بندے کو بغیر ناشتے کے
पूरी रनिंग, फ्रंट रोलिंग, साइड रोलिंग, बैकवर्ड रोलिंग और हर किस्म की रनिंग कराई जाती थी और फिजिकली फिट किए गए। सारा दिन हम फ्रेश रहते थे। ठीक है, अगर 7 बजे तक सोए रहेंगे 8 बजे तक, तो फिर आपने क्या करना है? सारा दिन आपने यूनिट में और सेक्शन में सोने ही। तो लिहाजा ये जो फिजिकल एंडोरेंस है, ये एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर जब आप परेड करते हैं, कोई आप एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं, आपके जिस्म में पसीना आता है, आपको जागना पड़ता है, आपको हार्डशिप्स करना पड़ती है, आपको जनाब PR टेस्ट करना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी रेटिंग होता है टेस्ट, वो करते हैं तो आपकी क्या होती है? फिजिकल एंडोरेंस बढ़ती है। आपकी जो स्टेमिना है, अंदर का जो स्टेमिना है, जिस्म में काम करने की जो इस्तेदाद है, सलाहियत है, वो बढ़ जाती है। अगर आप जनाब सारा दिन खा पी के लेट के 14-15 रोटियां खा के आप AC में सोए रहेंगे, तो फिर आपकी फिजिकल एंडोरेंस कोई भी नहीं है, याद रखें। फिर आप 0-0, आपको फिर बीमारी ही लगेगी। कम से कम खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, नॉर्मल रूटीन बना लें, ज़्यादा वॉक किया करें, अवॉइड किया करें गाड़ी का इस्तेमाल करना, बाइक का इस्तेमाल करना, साइकिलिंग करें, पैदल चलें, फिजिकल एंडोरेंस को बढ़ाएं। अभी टाइम है इसको बढ़ाने का। जब आप फोर्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग में एंजॉय करेंगे, नहीं तो वहाँ पे आप लमलेट हो जाएंगे उधर ही। ओ मेरी टांग में दर्द, तो मेरे गोडे में दर्द, तो मेरा गिटा गया, तो मेरा टखना गया, तो मेरा घुटना गया। ठीक है, तो फिर तो इस तरह ट्रेनिंग नहीं होगी। लिहाजा आपकी जो फिजिकल एंडोरेंस है, एक अफसर की, एक कॉमन मैन की, एक स्टूडेंट की और एक कैंडिडेट की, वो बेहतरीन तरीके से फिजिकल एंडोरेंस का मुजाहरा आपको करना चाहिए। और अगर आपने इसको नहीं किया हुआ तो आप इसको इम्प्रूव करें। दिस इज द टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 नंबर पे, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको ना, आप बाखबर होने चाहिए कि इर्द गिर्द, दाएं बाएं, आगे पीछे, आपके एरिया में, शहर में, मुल्क में, ज़िले में, सूबे में, कंट्री में, रीजन में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, दुनिया जहान की खबर तो आपको होनी चाहिए। आप अफसर हैं, आप कमांडर हैं, आप एक माशाल्लाह कमीशन अफसर बनने वाले हैं, आप कमीशन अफसर हैं। ज़ाहिर है कमीशन अफसर जो बन चुके होते हैं उनके अंदर जनरल अवेयरनेस होती है, क्वालिटीज़ होती है, तब बनते हैं। ऐसे नहीं हज़ारों लोग जाते हैं, हज़ारों में चंद लोगों को रखा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े छानने वहाँ पे लगाए जाते हैं हर जगह पे। कोई जनाब इनिशियल में जा रहा है, कोई स्क्रीनिंग में जा रहा है, कोई मेडिकल में, कोई इंटरव्यू में, कोई SSB के अंदर जनाब स्क्रीनिंग होगा, फिर इंटेलिजेंस होगा, वर्बल, नॉन वर्बल, फिर मैकेनिकल होगा, फिर साइकोलॉजिकल होगा, फिर GTOs, इंडोर आउटडोर, सारे डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, ये सारे आपके छानने लगे हैं। उसमें जनाब छानने के बाद आखिर में जो बचेगा वो माशाल्लाह एक बड़े यूनिक मटेरियल होगा और वो सारी क्वालिटीज़ को पूरा करना होगा, और वही होगा एक रॉयल अफसर। ठीक है जी, और लिहाजा उस तक पहुँचने की कोशिश करें, इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करें। आपका जनरल नॉलेज, आपके करंट अफेयर्स, ठीक है, आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, हाँ वो आपके मुल्क के बारे में, मईशत के बारे में है, हाँ वो सियासत के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और फुली कॉन्फिडेंटली, ताकि आप बात कर सकें। लास्ट क्वालिटी है दैट इज़ नोन एज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस, क्या आप एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं? जब कोई बंदा आपसे बात करता है, आप बिल्कुल फ़कीर बन के बैठे और आपकी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे बैठे, ऐसे देख रहे हैं, ठीक, दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड। यू शुड बी नॉर्मल, सिटिंग लाइक एन ऑफिसर, ठीक है, कूल एंड काम होके बैठे। अपनी बॉडी लैंग्वेज ये ना जंप लगाते रहें कुर्सी पे, कभी कुर्सी जंप कर रही है, कभी आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, कोई समझ ही नहीं रही आपको, और बॉडी लैंग्वेज का आप ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट सही नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल जेस्चर सही नहीं है, ठीक है, तो ये अगला बंदा कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपका GTO, आपका साइकियाट्रिस्ट, ठीक है जी, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, सॉरी, वो कभी भी आपसे मुतमिन नहीं होंगे। लिहाजा आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, स्पेशली आपके आउटडोर के अंदर और आपके इंटरव्यू के दौरान, इन चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है जो मुकम्मल होने वाला है, बस इतना मैं बताऊं कि एक लीडर के लिए, एक कमांडर के लिए इन खसूसियात का होना ज़रूरी है। अगर आपके कायद के अंदर, आपके लीडर के अंदर, कमांडर के अंदर ये खसूसियात नहीं है, तो वो ठीक तरीके से आपको लीड भी नहीं कर पाएगा, कमांड भी नहीं कर पाएगा, और जो उसको मिले गए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अपने लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उनको ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। लिहाजा इन शख्सियतों का, आपके शख्सियत के जो खसाइस हैं, जो ये मेरिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, इनका आपकी शख्सियत में मौजूद होना ज़रूरी है। हमारी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे, और आप अपने आप को रोज़ाना सेल्फ एनालिसिस किया करें। ठीक है जी, अपना एनालिसिस करेंगे तो बात करेंगे। जब तक आप अपने अंदर के इंसान को झांक के नहीं देखेंगे, ठीक है, और अपने आप को पेश नहीं करेंगे किसी भी असाइनमेंट के लिए, उस वक्त तक आपको अपनी सलाहियतों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अब जैसे आपको जनरल रूटीन में आपको पता है कि आप कंप्यूटर के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो माशाल्लाह आप अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे।
اگر آپ کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ نہیں ہے تو آپ کو کمپیوٹر کی ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیسن یہاں پہ اور ہوتا ہے. ہماری دعائیں شائن لیڈرز اکیڈمی کی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، کامران کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. پاکستان ڈیفنس فورسز قائم رہا. تھینک یو.